बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सीमा किरण और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ हुंजा। नाज़रीन, चंद साल पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की वजह से एक मनफी तासुर के साथ जाना जाता था, लेकिन सयाहती शोबे ने इस तासुर को ख़त्म करके दुनिया के सामने मुस्बित अंदाज में पेश किया है, जिससे न सिर्फ इस मुल्क का साख बहाल हुआ है बल्कि मैशत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पर आती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने NCOC की हिदायत की रोशनी में सयाहत के शोबे को खोल दिया है, जिससे इस जन्नत नज़ीर वादी के तमाम तर सयाहती मकामात में सयाहों का हज़ारों की तादाद में हमें रश नज़र आ रहा है। चूँकि हम इस वक्त हुंजा में मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हुंजा में जितने भी सयाहती मकामात हैं वहाँ से हम आपको अपडेट करें। इस वक्त अताबाद लेक से हमारे साथ शाहिदा दरवेश मौजूद हैं, ज्वाइन करिए हमें। जी शाहिदा, हमें अपडेट कीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के दरवाजे खोलने के बाद गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस हुंजा में सयाहों का रश बढ़ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अताबाद झील के मुकाम पर और मेरे पीछे खूबसूरत अताबाद झील का नज़ारा कर सकते हैं। इसके साथ ही सीपेक के टनल्स मौजूद हैं जो इसकी खूबसूरती को दोबाला करती हैं। यहाँ पे पसोकॉन्स, लेपर्ड हिल ट्रैक, ऑन्द्रापोइगा, सस्पेंशन ब्रिज, बोरित लेक जैसे सयाहती मकामात हैं। जी नाज़रीन, हुंजा में न सिर्फ अताबाद लेक बल्कि करीमाबाद और अल्तित जैसे सयाहती मकामात भी हैं जो सयाहों के तवज्जो का मरकज़ है। तो दुईकर हुंजा से हमें ज्वाइन कर रही हैं रूबी हिमायत। जी रूबी, हमें अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? वी बेसिकली बिलोंग टू इस्लामाबाद। हम लोग कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग सारे स्टूडेंट्स ही आए हैं यहाँ पे हुंजा, और हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है हुंजा एंड करेंटली वी आर लविंग इट। थोड़ा सा है कि इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह की वजह से मसला हो जाता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन उसके बगैर रहती नहीं है, लेकिन उसके अलावा मज़ा आ रहा है। वी आर इन्जॉइंग, लिटरली इन्जॉइंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम तैयबा नवाज़। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं। और यहाँ हम हुंजा ट्रिप पर आए पहली दफ़ा और बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत सी फेमस पीक्स और जगह जो हम हमेशा इंटरनेट पे देखते थे, खुद आके देखी, एक्सपीरियंस की, और इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। लोगों की जहाँ तक यहाँ बात है, तो अभी तक हम सिर्फ अताबाद लेक और जब हम बल्तित फोर्ट है वहाँ गए, तो हम कुछ वहाँ वो जो वेंडर्स जो सोवेनियर्स के बीच होते हैं और इनसे मिले। सो काफ़ी उनसे इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने हमें अपना बारे में, कल्चर के बारे में बताया, हुंजा के बारे में बताया। सो इस तरह इंटरेक्शन हुआ। सो इट वाज वेरी स्वीट। थैंक यू। मेरा नाम इजहारुल्लाह कुरैशी है। हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी से आए हैं। हुंजा का हमारा ये फ़र्स्ट टूर है। हमने बहुत इन्जॉय किया। इधर हमने डिफरेंट स्पॉट्स पे विज़िट की है। ये बल्तित पोर्ट पे हम गए हैं। इसके अलावा ये स्पॉट बहुत अच्छा लगा। इससे ये जो सामने की पहाड़ है, इसका व्यू बड़े मज़े का है। हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन हमें जो सबसे मज़े की जो चीज़ लगी वो हुंजा की जो कल्चर है, इधर की कल्चर बहुत यूनिक है और बहुत मज़े की है। दूसरी बात यह है कि लोग बहुत मेहमान नवाज है, बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रीट किया, और हमें इस चीज़ से हमें काफ़ी मज़ा लिया इस चीज़ से। हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टूर पे आए हैं फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और हम लोग सब हम सब फर्स्ट टाइम आए हैं हुंजा। और हुंजा बहुत खूबसूरत है, जस्ट लाइक अ हेवन, और यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट हैं। हम लोग अल्तित फोर्ट जाते हुए उनकी शॉप्स पे गए थे। वो सारी आंटीज़, वो जितने भी शॉपकीपर्स थे, वो सब बहुत स्वीटली बात कर रहे थे, और वो सब बहुत अच्छे हैं, और यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत भी हैं। दुईकर अल्तित जो की खूबसूरती और सयाहत के लिए अपने मिसाल आप हैं। यहाँ की दिलकश और दिलफरेब नज़ारा करने के लिए दुनिया भर से सयाह इस खित्ते का रुख करते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुईकर अल्तित के मुकाम पर। यहाँ से आप हुंजा, वादी नगर और सफ़ेद चादर ओढ़े हुए पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं।
جس کو دیکھ کر سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں. اور التت کے مقام پر ایک قلعہ بھی موجود ہے. یہاں کے باشندوں کے کہنے کے مطابق یہ قلعہ 1100 سال قدیم ہے. اس کے اثر نو تعمیر مرمت کے بعد یہ قلعہ سیاحتی مرکز بنا، جس کو دیکھنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیاح اس کا دورہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لوگوں کے ملنساری اور مہمان نوازی سے یہ جگہ کو مزید دلکش بناتی ہے. جی ناظرین، کریم آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مہناز کریم. مہناز، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، جنت نظیر وادی ہنزا سیاحوں کے لیے بحال کر دی گئی ہے. اس وقت میں موجود ہوں وادی ہنزا کے حسین اور دلکش علاقہ کریم آباد میں. اس علاقے کی خوبصورتی کا راز شروع ہوتا ہے اس جگہ کی 800 سال پرانے شاہی قلعے سے، جو کہ بلتت فورٹ کے نام سے مشہور ہے. یہ سیاحوں کے لیے دلکشی کا منظر ہے، جہاں سے پاکستان کی اونچی چوٹیوں میں شمار ہونے والا راکاپوشی، دیران پیک اور گولڈن پیک جیسے اونچے چوٹیوں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر یہاں کوہ قراقرم کے پہاڑی سلسلوں کا دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. سیاحوں کی میزبانی کے لیے ہنزا کے شہریوں نے ہوٹلوں کا انتظام کیا ہے، اور اس کے علاوہ کریم آباد میں ڈرائی فروٹس، دستکاری اور ثقافتی ملبوسے سے سجے ہوئے دکانیں بھی شامل ہیں. جی، ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں سیاحت کے حوالے سے. تو اس وقت جو صورتحال ہے گلگت بلتستان میں، رواں سال بھی جس طرح کووڈ-19 کی وجہ سے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ٹریول ایجنسیز اور سیاحت کا شعبہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. تو اب چونکہ پوری دنیا میں کورونا وائرس کی تیسری اور سب سے خطرناک لہر کی لپیٹ میں ہے، تو اس وقت حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ کس طرح لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچایا جائے اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ حکومت کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ایوب صاحب، جو کہ گنیش سپریم کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاکستان ٹورزم ایسوسی ایشن کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور سیاسی سماجی خدمتگار ہونے کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور گلگت بلتستان کے ٹورزم کو فروغ دینے میں ان کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے. بہت شکریہ امجد صاحب، ہمیں ٹائم دیا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ. امجد صاحب، سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ پاکستان ٹورزم ایسوسی ایشن کے ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو کیا خدمات ہیں آپ کے گلگت بلتستان اور کے پی کے لیے؟ بہت شکریہ سیما. خدمات تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میں ایک ادنا کارکن رہا ہوں ٹورزم کا. آپ کو پتہ ہوگا جب 1980 کے دہائی میں، یعنی جب ٹورزم یہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اس میں بہت کم ہی لوگ تھے جو ٹورزم سے وابستہ تھے. تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں I was one of them initially founders of the pioneers میں شامل ہوں. تو پھر مجھے مختلف فورمز پہ مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ سے میں نے شروع کیا، پھر میں بڑے اداروں میں مینجمنٹ لیول پہ کام کیا میں نے. پھر مجھے موقع ملا کہ میں پالیسیز سیکٹر پہ بھی کام کروں. میں تو ریسنٹلی کوئی 4-5 سال پہلے 2 پالیسیز لکھی گئی تھی. ایک پالیسی کے پی گورنمنٹ کے لیے تھی، وہ بھی ماشاءاللہ سے نافذ العمل ہے وہاں پہ، اور میں ان کا پارٹنر رہا تقریباً 1 سال تک ایز اے ایڈوائزری میں. پھر اس کے بعد پھر میری ہی ایک کوشش سے جو USAID ہے، USAID ہے، ان کی فنڈنگ سے ایک اور پالیسی گلگت بلتستان کے لیے مرتب ہوئی تھی. وہ پالیسی جو ہے ابھی پائپ لائن میں ہے. کیا وہ تو 2014 میں پالیسی بنی، 2016 میں دین گورنمنٹ نے اس کو ویٹ کیا، لیکن ابھی تک وہ فلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. شاید ان کے اپنے کوئی امپلیمنٹ کرنے کے مسائل ہیں ان کے ساتھ. تو وہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ والے کہ انشاءاللہ ابھی اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. پھر میں انڈسٹری میں ماسٹر ٹرینر بھی رہا ہوں. تو جب ماسٹر ٹرینر رہا تو میں نے کافی تقریباً 300-400 کے لگ بھگ لوگوں کو میں نے مختلف ڈسپلنز میں ٹرین کیا ہے. یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے. تو اسی طرح پھر جب میں پاکستان ٹور آپریٹر ایسوسی کا صدر تھا، تو بہت سارے ایسے میں نے معاملات کرائے ہیں ان کے ساتھ.
हुकूमत के साथ जो टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए बेनिफिशियल थे, तो मौलाना अताउल्लाह जो मौलाना फजल रहमान के भाई थे, उस गवर्नमेंट में वज़ीर सयाहत थे, तो उनके ज़रिए उनके साथ मिल के टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी काम किया, जो हर्डल्स थे मेनली टूरिज़म के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में, वो दूर किए। फिर मैं रिसेंटली पाकिस्तान टूरिज़म का जो नेशनल टूरिज़म बोर्ड बना है, उसमें भी मैं मेंबर हूँ। उनका एक वर्किंग ग्रुप है, उसका मैं मेंबर हूँ। बस शुरू से मेरा ओढ़ना बिछोना जो है अब वो टूरिज़म है, तो मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मैं टूरिज़म को रिप्रेजेंट करता हूँ। टूरिज़म के ऊपर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स करता हूँ। ये बस सारा है, और मैं अभी आखिर में सेमी रिटायर्ड लाइफ की ज़िंदगी गुजारने के लिए अभी मैं अपने इलाके में आया हूँ, और यहाँ पे भी मेरी कोशिश है कि किसी तरह टूरिज़म को स्ट्रीमलाइन किया जाए। सही, ज़बरदस्त सर। चूँकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इस शोबे से अब भी वाबस्ता हैं, तो हमें बताएं कि इस वक्त हुंज़ा में क्या सूरत हाल है सयाहत के हवाले से, NCOC के क्या हिदायत हैं, और जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इस पर अमल दरामद कराने में किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है? NCOC का बड़ा रोल रहा है टूरिज़म को यानी लाइव रखने में कोविड के दौरान। अल्लाह की मेहरबानी से कोविड का इतना इम्पेक्ट हुंज़ा में या गिलगित बल्तिस्तान में नहीं रहा, तो पिछले साल भी काफ़ी देर के बाद टूरिज़म खुला। इस साल भी कि शुरू के महीने जो हैं वो कोविड के शिकार के वजह से मुतासिर हुए हैं, लेकिन अभी हमारा टूरिज़म इस वक्त जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़म है। इंटरनेशनल टूरिज़म नाम का रह गया है, क्योंकि कोविड की वजह से फ़्लाइट्स की ऑपरेशन नहीं है। फिर जो उन्होंने SOPs बनाए हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इंटरनेशनल ट्रैवल कम हो गया है। डोमेस्टिक के लिए भी SOPs की ज़रूरत है और उस पर भी सख्ती है, लिहाजा वो फ़्लो नहीं है जो पिछले सालों में हम देखते थे। इन SOPs की वजह से कुछ लोग SOPs को पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक बाबूसर का रास्ता नहीं खुला टॉप, उसके वजह से भी काफ़ी इम्पेक्ट है। अभी रही बात NCOC ने क्या किया, NCOC ने हमें एक पूरा एक SOPs का एक प्रोटोकॉल दिया है। वो प्रोटोकॉल पे हम जो होटलियर्स हैं वो फॉलो करते हैं। हम उन मेहमानों को ठहराते हैं जिनके पास PCSR का वो जो होता है नेगेटिव रिपोर्ट हो, अगर उनके पास अच्छा मास्क लगाने की पाबंदी हम लगाते हैं, सैनिटाइज़र्स का करते हैं, अच्छा रूम्स को डिसइंफेक्ट करते हैं, बार बार डिसइंफेक्ट करते हैं जब वो दूसरा वहाँ से चेकआउट होता है, बाथरूम्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल करते हैं होटल्स के अंदर। तो हमारी कोशिश है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि हमारे टूरिस्ट जो हैं, हमारे पाकिस्तान के टूरिस्ट जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, वो हम लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमने क़वानीन का एहतराम नहीं करना है। तो इसलिए बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। वो बच्चे स्कूल के नहीं हैं कि आप उनको डंडे के ज़ोर पे हर चीज़ करवाएं। एक तो हमारे मेहमान होते हैं, वो मेहमान हैं ऊपर से। हमारी कोशिश पोलाइट वे में कोशिश होती है कि आप ये ना करें, ये ना करें। तो एनीवे ज़िली इंतज़ामिया DC साहब, AC साहब जो हैं, वो बार बार उनकी इंतज़ामिया यहाँ होटल्स में आते हैं, SOPs को चेक करते हैं। तो एक अच्छी बात है, अभी तक तो माशाल्लाह कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ है कि कोई इन्फेक्टेड आदमी होटल में आके ठहरा हो। सही सर, इसके अलावा बाज़ार में किस तरह के इंतज़ामात हैं कोरोना SOPs के हवाले से? हाँ, बाज़ार में तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है कि बाज़ार में मासेस को कंट्रोल करना, मुकामी लोग भी होते हैं, मुकामी लोग भी हैं। लेकिन मैंने भी यहाँ जब भी यहाँ मेरा गुज़र होता, मैं देखता हूँ कि हर दुकानदार ने बाहर जो है वह सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं और अपने मास्क रखे हुए हैं। लेकिन 100% अगर आप कहें कि उन पर अमल करवाएं तो बड़ा मुमकिन नहीं है जी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शहरों की निस्बत यहाँ पे SOPs पे अमल जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में है। शायद इसी वजह से इस वक्त केसेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं, केसेस भी कम हैं, और हमारा जो इंटरेक्शन है ना लोगों का, वो कम है। यहाँ की आबादी कम होने के लिहाज से फिर एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, बाहर से लोग नहीं आते हैं। कोरोना का कोई और वेरिएंट यहाँ पे पहुँचा नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से।
تو ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کا کرم ہے. صحیح. سر, گلگت بلتستان کے ٹورزم نے اس ملک کے جی ڈی پی کو بہت زیادہ فائدہ دیا ہے چند سالوں میں, تو اس کے مد میں جو ہے وفاقی حکومت اور جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس کو فروغ دینے میں کس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے. دیکھیں, ہر دفعہ اس کو حکومت, جو میرے اکابرین حکومت کے سن رہے ہیں تو اس کو تنقید نہ سمجھیں, بلکہ اس کی اصلاح کی پہلو کو دیکھیں. دیکھیں, ٹورزم باتیں کرنے سے نہیں پنپتا یا پروموشن اس کی نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو میری نظر میں جو حکومت ہے, خصوصی طور پہ وزیر اعظم ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹورزم کا فروغ ہو, اور وہ صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے, سیکٹر ہے کہ اس میں بغیر کوئی چیز ایکسپورٹ کیے آپ ڈالرز کماتے ہیں, ضرب مبادلہ کماتے ہیں, پھر اور ملک کا سافٹ امیج بہتر ہوتا ہے. ہمارے جو جغرافی ارد گرد دیکھیں, جغرافیہ میں چھوٹے ملک جیسے سری لنکا ہو گیا, مالدیو ہو گیا, بھوٹان ہو گیا, انڈیا بھی بہتر کر رہا ہے, یہ لوگ اپنے ٹورزم کو بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. ہمارے ادھر ٹورزم 18ویں امینڈمنٹ کے تحت اب یہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا ہے. اس صوبائی سبجیکٹ بننے سے یہ اس کی جو سرپرستی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, سینٹر میں اس کی جو ہے نہیں. تو لہٰذا دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ وفاق یا فیڈریشن کے پاس ہوتا ہے ایز اے سبجیکٹ. ہمارے ادھر کیوں پتہ نہیں کو صوبوں میں دیا گیا ہے. اینی ہاؤ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ کوئی کام آج تک جو ٹینجیبل کہتے ہیں نا, نمایاں کام نہیں نظر آتا ہے جو ٹورزم کے مد میں ہوا ہو. باتیں تو وزیر اعظم صاحب نے بہت کہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے نا, اگر وزراء کو بھی رکھنا ہے تو وہ ایسے بندے کو رکھیں جو اس ٹورزم کو نو ہاؤ کو جانتا ہو, ٹھیک ہے, یا اس کے جو اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں ان کو ایسا ہو. بدقسمتی سے ہمارا کلچر, ہمارے پورے ملک کا کلچر ایسا ہے کہ ایسے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں یا ایسے لوگ ایسے عہدوں پہ بٹھائے جاتے ہیں جن کا ٹورزم کا دور سے واسطہ نہیں ہوتا. وہ فیکٹس اینڈ فیگرز کو وہ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وزیر اعظم کو کہتے ہیں سب چیز ٹھیک چل رہی ہے. تو اس کی ایک مثال یہ میں کہوں گا کہ پی ڈی ڈی سی کے موٹلز کا یا پی ڈی ڈی سی کا ٹورزم کے لیے بڑا نمایاں کردار پاسٹ میں رہا ہے ماضی میں, لیکن ابھی وہ آپ نے پچھلے سال آئین سیزن کے وقت آپ نے پی ڈی ڈی سی کو بند کر دیا, ان کے 3-4 ہزار ملازمین کو بے روزگار کر دیا, اور اس سے کوئی امپیکٹ پڑا کوئی نہیں. بجائے کہ پروموشن, بجائے دیکھیں پرائیویٹ ہوٹلز میں ریٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ, یہ وہ ہوٹلز تھے جہاں پہ عام ٹورسٹ جا کے افورڈ کر سکتا تھا. وہ سارے کے سارے گلگت بلتستان میں تقریباً 14-15 جو یونٹس ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں. میں گلگت بلتستان کی صرف بات کر رہا ہوں, باقی پاکستان کے تو چھوڑ دیں. تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ٹورزم کے فروغ کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں پھر سے آپ کے اس چینل کے ذریعے میں حکومت پاکستان, حکومت گلگت بلتستان سے یہ کہوں گا کہ کوئی ایڈوائزری بنائیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں گلگت بلتستان میں جو ٹورزم سے وابستہ ہیں, ان کو بٹھائیں, ان سے کہیں کہ جی کیسے کریں, ہاؤ وی گو اباؤٹ اٹ. تو وہ کرتے نہیں ہیں, کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. تو سر اس کے علاوہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ ہنزا کے جو لوگ ہیں وہ اس شعبے میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے لگے ہیں, تو ان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو وہ ہے جو یہاں پہ لوکل انویسٹر ہے, لوکل انویسٹرز ہیں جی, ایک وہ ہے جو یہاں پہ آ کے باہر سے آ کے انویسٹ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میں مثال دے دوں کہ بعض چیزیں ببل ہوتی نا, ببل اکانومی کہتے ہیں, اچانک سے ہر آدمی وہی کر رہا ہے جو دوسرا کر رہا ہے, فلو میں جا رہے ہیں, ٹرینڈ بنا کے. تو ٹھیک ہے, فی الحال تک تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک جا رہا ہے, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. البتہ میری گزارش یہ ہے کہ
اپنی پراپرٹیز کو لیز کریں، لیز اپنے لینڈ کو لیز کریں بجائے کہ فروخت کرنے کے. اور جیسا کہ ایک اچھا جو ہے سعودی عرب میں کہ اگر آپ وہاں جا کے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ایک لوکل آدمی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں جسے کفیل کہتے ہیں. اگر یہ والا سسٹم یہاں پہ کریں، باہر کے انویسٹرز کو ضرور بلائیں لیکن آپ ان کے ساتھ کفیل بنیں تو آپ کا اسٹیک بھی رہے گا، آپ کی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے بالکل نہیں جائے گی، بھلے 50 سال کے لیے بھی ضرور کریں لیکن آپ کی اولاد کو واپس ملے گی. بالکل. تو یہ والا کام ضرور کریں. تو اس طرح انشاءاللہ ٹورزم کو بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے. لیکن اب حالات کے اوپر ہیں، اگر ملک کے حالات بہتر رہتے ہیں تو ٹورزم بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے میم کہ ٹورزم بلڈنگز کو کھڑا کر کے وہ والا ٹورزم نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے سر. آنے والے وقتوں میں جب سیاحت کا رجحان بڑھ جائے گا تو اس کے ساتھ یہاں پہ کنسٹرکشنز ہوں گی اور یہاں کا نیچرل بیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لوگ کیا دیکھنے آئیں گے یہاں پہ؟ بالکل یہی دیکھیں نا، جو نیچر ہے نا وہ ہمارا ایسٹ ہے. بالکل. وہ ٹورزم پروڈکٹ ہے ہمارا. اگر وہی ختم کر دیں، یہاں کی دیکھیں خوبصورت گرینری کو ختم کر دیں، یہاں سے صرف کنکریٹ کے دیوار اور کنکریٹ کے بلڈنگ نظر آئیں تو کون آئے گا یہاں دیکھنے کے لیے؟ البتہ کنکریٹ کے بلڈنگ یا بلڈنگ ضرور بنائیں، بلڈنگ بھی ایسے ہوں کہ دیکھنے والے ہوں، اٹریکٹیو نظر آئیں. تو اس کے لیے بلڈنگ کوڈز کی بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کے لیے یہاں پہ گلگت بلتستان میں مجھے نہیں پتہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا نہیں، لیکن البتہ نیا جو بلڈنگ جو اسپیشلی کمرشل بلڈنگ بنتا ہے تو اس کا باقاعدہ سے NOC ملنا چاہیے، باقاعدہ سے اس کا جو اٹ از جسے فساد کہتے ہیں نا، فرنٹ لک جو ہے وہ اس نیچر کے ساتھ ملتا جلتا ہو تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. تو سر آپ کیا تجویز کریں کہ گورنمنٹ جو ہے اوور آل اس ہنزا میں جو ٹوریزم ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کس طرح کے اقدامات کریں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے پالیسیز بھی بنائی ہیں گلگت بلتستان کے لیے بھی. دیکھیں اس پالیسی کے اندر ایک لفظ جو زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہ ہے کہ ٹورزم کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیوالو کیا جائے. ٹھیک ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹورزم بورڈ ہو. دیکھیں میرے ڈسٹرکٹ کے اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہو سکتا ہے وہی ریکوائرمنٹس جو ہیں گنچے میں یا غزر میں نہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہوں. لہٰذا ہم نے اس پالیسی میں یہ پہلا ریکمنڈ یہ کیا تھا کہ بجائے کہ اس کو سینٹر میں یا کہیں اور سے ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹورزم بورڈز ہوں جو اس کے ڈسٹرکٹ کے خد و خال کو دیکھ کے پالیسیز بنائیں. مثلاً یہاں پہ ہمیں اپنا ڈسٹرکٹ کا ٹورسٹ پولیس ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے اپنے بلڈنگ کوڈز ہوں، یہاں پہ ہمارے اپنے یعنی لوگوں کو جو آپ لائسنسز دیتے ہیں وہ ہوں، جسے ٹورزم سروسز DTS کا نام دیا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز. وہ ہوں جو مثلاً میں بھی ہوٹل چلاتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرا ہوٹل 2 سٹار ہے، 3 سٹار ہے یا 4 سٹار ہے. وہ آئیں، مجھے چیک کریں، میرے فیسلٹیز کو چیک کریں، پھر مجھے رینکنگ کریں. اسی طرح کوئی ریسٹورنٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کو بھی رینک کریں، اس کو باقاعدہ سے سرٹیفکیٹ لائسنس ملے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ٹورزم ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ریگولیٹ ہو، جیپ والا بھی ریگولیٹ ہو، ٹرانسپورٹ دینے والا بھی ریگولیٹ ہو، اور ہر آدمی کے مثلا ٹورسٹ کو لے کے جانے والے ڈرائیور کے پاس اسپیشل لائسنس ہو، اس کے پاس اسپیشل اجازت ہو گورنمنٹ کی طرف، NOC ہو کہ یہ آدمی جو ہے رجسٹرڈ ہو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہونے کی صورت میں پتہ چلے کہ کوئی کون تھا کیا تھا. اور اسی طرح ٹورسٹ گائیڈز جو ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوں، ان کی ٹریننگ ہو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ان ون گو بتا نہیں سکتا کہ وہ ساری چیزیں بجائے ڈسٹرکٹ لیول پہ مینیج کی جا سکتی ہیں. یہ ادارہ جو ہے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کے نیچے بن سکتا ہے، اور اس میں اس بورڈ کے اندر، ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر اس علاقے کے ٹورزم پروفیشنلز کو رکھا جائے جو وہ اس کے لیے پالیسیز بنائیں. تو یہ کام ہو تو ٹورزم جہاں پہ ریگولیٹ بھی ہوگا، اور اس کا جو ٹورزم کے دیکھیں میم آپ شاید یہ پوچھنے جا رہی ہیں کہ اس کا بیڈ امپیکٹ ہے ماس ٹورزم کا. بالکل. جہاں جہاں ٹورزم جاتا ہے وہاں ساتھ اپنی برائیاں بھی لے کے جاتا ہے، نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں.
تو ماس ٹورزم ہونے جا رہا ہے اس علاقے میں, تو ہمیں پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. بالکل. کلچرل امپیکٹ, بہت برا امپیکٹ یہاں پہ آ سکتا ہے. لوگ لالچ میں آ کے بہت سارے ایسے کام کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سے ہی دیکھیں, طوفان کے آنے سے پہلے بندوبست کیا جائے تو وہ زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں بہ نسبت کہ آپ کا طوفان آ کے گزر جائے, آپ کے املاک کو نقصان پہنچائے, آپ کی جان کو, مال کو نقصان پہنچائے, پھر اس کے بعد آپ پالیسیز بنانا شروع کر دیں, وہ فائدہ نہیں ہے. تو سر مقامی سطح پہ کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس میں لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو منفی جو پہلو آپ بتا رہے ہیں ٹوریزم کا, جب فلو بڑھے گا تو منفی پہلو بھی ہوگا, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہمارے روایات میں ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا, ہم مہمان نواز ہیں, ہمارا نیچر جو ہے ہاسپٹیلٹی, ہاسپٹیبل ہے لوگ. بالکل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کو اپنا گھر بلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ہر آدمی ٹھیک ہے, آپ لوگ اس سے متاثر ہوں گے, آپ کی مہمان نوازی سے متاثر ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی برائیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹورسٹ جو آپ اس کو گل بلا رہے ہیں یا لے کے آ رہے ہیں, یا وہ آپ کے لائف میں آ کے دیکھتا ہے, وہ اس کے خدشات بہت برے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹورزم کے جیسے میں نے کہا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ٹورزم کو, پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں باقاعدہ SOPs بنانے پڑیں گے کہ کہاں پہ ٹورسٹ فیسلٹیز ہیں, کہاں پہ نہیں ہیں, کہاں جانا چاہیے, کہاں نہیں جانا چاہیے, ڈوز اور ڈونٹس کا لسٹ ہو. یہ کون کرے گا؟ یہ ایک ڈپارٹمنٹ کرے گا جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہو, جس کی فقدان ہے. دیکھیں آپ, کل ہی یہاں پہ ایک بات چل رہی ہے کہ رات 1:30 بجے تک, 2 بجے تک لاؤڈ میوزک چلایا جاتا ہے. یہاں کی جو لوکل آبادی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. سویج سسٹم کے اوپر آپ کو پتہ ہے, یہ سویج سسٹم بنا تھا اسپیشلی کریم آباد کا 25 سال پہلے, صرف اور صرف گھروں کے لیے بنا تھا. اب وہ کمرشل کنیکشنز کی وجہ سے چھوٹا وہ ہے, اس کے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ وہ بار بار جگہ جگہ سے ابلنا شروع کرتے ہیں گٹر. تو یہ سارے امپلیکیشنز ہیں جن کی میٹیگیشن ہو سکتی ہے. تب ہوگی جب ارباب اختیار, حکومت والے اور لوکل لوگ مل کے بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں. سر اس کے علاوہ ہم کریم آباد کی اگر بات کریں تو کریم آباد ٹورزم ہب مانا جاتا ہے. یہاں پہ ہوٹل سب سے زیادہ ہیں, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسائل بھی یہاں پہ سب سے زیادہ ہیں. یہاں پہ روڈ نہیں ہے, پارکنگ کے لیے کوئی پراپر نظام نہیں ہے. کیا آپ کا موقف اس حوالے سے؟ دیکھیں, دنیا بھر میں ٹورسٹ سینٹرز ہیں نا, ان کو پیڈیسٹرین بنایا جاتا ہے. پیڈیسٹرین کا مطلب یعنی کہ وہاں پہ گاڑیوں کی آمد رفت کم کی جاتی ہے. پہلے بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی لوگ تھے, DCs تھے, میں نے ان کے ساتھ یہ کہا تھا کہ مختلف اوقات میں گاڑیوں کا گزرنا آپ بند کر دیں, کیونکہ یہ جو 0 پوائنٹ سے لے کے بلطیت فورٹ تک جو سڑک ہے وہ بالکل تنگ ہے. ٹھیک ہے نا, مشکل سے 2 گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے. تو اگر آپ 0 پوائنٹ کے پاس یہاں پارکنگ کا کوئی بندوبست کریں, لوگوں سے کہیں کہ اپنی گاڑیاں یہاں پارک کریں, یا ہوٹل والے کی ذمہ داری ہو کہ اس کا اپنا گیسٹ جو ہے وہ خاص مقام سے پک کرے. فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ گنیش سے نیچے جو علاقہ ہے نا, وہاں پہ ایک بہت بڑے پارکنگ لاٹ کی ضرورت ہے, پارکنگ پلازا کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں سے شٹل سروس ہو ان پوائنٹس کے لیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ بھی کم پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اور رش بھی کم ہوگا. تو لہٰذا میری ایز این ایکسپرٹ, تھوڑی سی جو میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹورزم, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اسٹریٹس بنائے جاتے ہیں. مثلا آپ استنبول جائیں, اتنا بڑا شہر ہے, لیکن وہاں پہ بھی کچھ اسٹریٹس ایسے ہیں جو صرف چلنے والوں کے لیے ہیں. وہاں پہ گاڑیوں کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ فورٹ چوک سے لے کے بلطیت فورٹ چوک تک, یا 0 پوائنٹ سے لے کے بلطیت فورٹ چوک تک اس کو پیڈیسٹرین بنائیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو وسیع کرنے جا رہے ہیں تو جو نیا بنا رہا ہے, یا دکان بنا رہا ہے یا ہوٹل بنا رہا ہے, جو بھی بنا رہا ہے, اس کو باقاعدہ اپنے نقشہ جو فرنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ اپروو کرانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس کو رنگ روغن کر کے اس طرح کی کریں جو ہمارے روایات کے بالکل خلاف ہو. تو یہ ایک اچھا ماڈل یہاں سے لے کے بلطیت فورٹ تک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور
گلگت بلتستان میں ٹورزم کی پروموشن اور اس کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.